बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बड़ी बहनों का घर बर्बाद कर दिया था। क्या वजह थी? क्यों एक छोटी बहन की वजह से बड़ी बहनों का घर खराब हो गया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम हिना था। हिना अपने वालिदैन के साथ रहती थी। हिना की अम्मी का नाम सकीना और अब्बू का नाम अशरफ था। हिना की दो बड़ी बहनें भी थीं जो कि शादीशुदा थीं। हिना अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। वो घर का कोई काम ना करती थी। सारा दिन उसकी अम्मी सारे घर का काम करती थीं और हिना सोई ही रहती थी। हिना के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। अशरफ किसी एक जगह पर टिक कर काम नहीं करता था। कभी कहीं तो कभी कहीं वो काम करता था, वरना ज़्यादातर वो घर में फारिग ही रहता था। हिना की बड़ी बहनें जब उसके घर में रहने के लिए आती थीं तो वो अपने घर से पैसे लेकर आती थीं और अपने अब्बू को पैसे देकर खाने पीने का सामान मंगवाकर खाना खाती थीं। अशरफ और सकीना को अपनी बेटियों से पैसे लेते हुए ज़रा भी शर्म ना आती थी और हिना अलग अपनी बहनों के आगे अपनी फरमाइशें रख देती थी कि मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो। हिना के छोटे होने की वजह से इसकी बहनें भी उसके लाड उठाती थीं। हिना जो कहती थी उसके वालिदैन उसकी हर जिद को पूरा करते थे। अब हिना भी जवान हो गई थी। अब हिना ने ये जिद पकड़ ली थी कि मुझे टच मोबाइल लेना है। तो उसके वालिद ने उसे कहा, बेटी तुम्हारे सामने ही सब कुछ है। हम 2 वक्त का खाना न जाने कैसे खाते हैं, तो मैं तुमको मोबाइल कहाँ से ला कर दूँ? तो हिना बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस मोबाइल चाहिए। फिर हिना ने 2 दिन खाना ना खाया और वो बीमार हो गई थी। उसके अब्बू ने ना जाने किससे उधार पैसे लेकर उसे टच मोबाइल ले दिया था। जब से मोबाइल आया था हिना के मिजाज ही बदल गए थे। हिना हर वक्त मोबाइल में ही घुसी रहती थी। उसकी चाल और ढाल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। यहाँ तक कि उसे अपने वालिदैन के बारे में भी कुछ पता ना होता था। उसकी अम्मी उसे आवाज़ें देती रहती थीं कि बेटी हिना आ जा कुछ खा ले, और कभी उसकी अम्मी कहती, बेटी अब तू जवान हो गई है, घर के कामकाज ही सीख ले। लेकिन हिना को किसी की परवाह ना थी। वो आगे से अपनी अम्मी को हर मर्तबा यही जवाब देती थी कि मैं तो कोई काम ना करूँगी। तो उसकी अम्मी कहती, बेटी तूने शादी करके अगले घर जाना है। तो हिना आगे से यही जवाब देती कि जहाँ जाऊँगी वहाँ पहले से ही नौकर मौजूद होंगे, तो मैं काम क्यों करूँ। एक दिन हिना की दूसरे नंबर वाली बहन हिना के घर आई तो हिना ने अपनी बहन और बहनोई से सलाम ली और अपने मोबाइल में मगन हो गई थी। हिना की अम्मी ने उसे कई दफ़ा आवाज़ें दी, बेटी बात सुन, तेरी बहन आई है, उसे कुछ ठंडा वंडा दे दे। मगर हिना ने एक ना सुनी और अपने मोबाइल में ही मशगूल रही। हिना को ये पता ना था कि मेरा बहनोई घर आया है, मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ लूँ। उसकी बहन ने कहा, हिना अपना दुपट्टा तो संभालो, देखो ज़मीन पर लग रहा है। तो हिना ने दुपट्टा उठाकर गोद में इकट्ठा करके रख लिया था। इस बात पर हिना के बहनोई को भी गुस्सा आ गया, पर वो कुछ ना बोला और हिना की बहन अपने घर वापस आ गई थी। घर आकर हिना का बहनोई हिना की बहन को कहने लगा कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी छोटी बहन को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। क्या उसे पता नहीं कि दुपट्टा गोद में इकट्ठा करके नहीं बल्कि सर पे दुपट्टा लेते हैं। उसको मोबाइल क्या मिल गया है
وہ تو بدل ہی گئی ہے، وہ تو کسی کی بات بھی نہیں سنتی۔ پھر کچھ دن بعد ہنا کے گھر اس کی بڑی بہن اور بہنوئی آئے۔ ہنا کا بڑا بہنوئی ذرا سخت مزاج کا تھا۔ جب وہ ہنا کے گھر گیا تو اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور ہنا سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ہنا کو آواز دی تو ہنا بولی، بھائی سونے بھی دیں، صبح 7 بجے تو سوئی ہوں۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، کیوں، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو ہنا بولی، جی اللہ کا شکر ہے، بس چیٹنگ کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، کیا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب تم ساری رات موبائل پر لگی رہو گی اور دن میں سوتی رہو گی؟ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج کروایا کرو۔ تو ہنا بولی، کیوں، پہلے آپ امی کے ساتھ کام کرواتے تھے، میں کام کروں یا نہ کروں آپ کو کیا لگے؟ پھر ہنا اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھا کر پھر سے موبائل کے ساتھ لگ گئی تھی، اور ہنا نے دوپٹہ پھر سے گلے کا ہار بنا کر رکھا تھا۔ ہنا کے بہنوئی نے کہا، ہنا یہ کیا تم ہر وقت موبائل کے ساتھ لگی رہتی ہو، اور یہ دوپٹہ تم نے کیسے لے رکھا ہے، اس کو سر پر لو۔ تو ہنا کو غصہ آ گیا اور وہ بولی، پہلے تو میری نیند آپ نے خراب کر دی ہے، اور دوسرا آپ کیا ہر وقت ایک استاد کی طرح میرے اوپر لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں۔ تو ہنا کی بہن بولی، ہنا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تم کیسے اپنے بہنوئی سے بات کر رہی ہو، اور ویسے بھی انہوں نے کون سی کوئی غلط بات کی ہے؟ تو ہنا بولی، آپی آپ یہاں اب مہمان بن کر آتی ہیں اور مہمان بن کر ہی رہیں، اور میری مرضی، میں دوپٹہ لوں یا نہ لوں، بھائی کو کیا لگے؟ بھائی کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا پورے گھر میں ان کا دھیان صرف میری طرف ہے؟ تو ہنا کا بہنوئی بولا، کیوں، میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں بولنے کا؟ تو ہنا بولی، نہیں، یہ روب آپ اپنے گھر میں جمایا کریں، نہ کہ ہمارے گھر میں۔ ہنا کے والدین پاس ہی بیٹھے تھے، وہ ہنا کی باتیں سن رہے تھے، لیکن وہ ہنا کو منع نہ کر پائے تھے کہ بیٹی ایسا نہ کرو۔ تو ہنا کی بہن بھی اپنے شوہر کو کہنے لگی، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ نہ بولیں، وہ دوپٹہ سر پر لے یا نہ لے، آپ کو کیا لگے، آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، اچھا اگر میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں بولنے کا تو تم بھی ادھر ہی رہو، کیونکہ میں غلط ہوں اور تمہاری بہن جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس دن میں تم کو لینے آ جاؤں گا۔ اب ہنا کی بڑی بہن اپنے والدین کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ ہنا کی بڑی بہن نے ہنا کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ تو ہنا بولی، اچھا ہوا، ویسے بھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہنا کی بہن بولی، وہ ٹھیک ہے لیکن تم ٹھیک نہیں ہو۔ جب ہنا کی دوسری بہن کو پتہ لگا کہ ہنا کی زبان درازی کی وجہ سے میری دوسری بہن کا گھر اجڑ گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ پھر ایک دن وہ اور اس کا شوہر ہنا کے گھر آئے۔ ہنا کی بڑی بہن بہت رو رہی تھی، پر ہنا اپنے موبائل پر سیلفیز لینے اور ان کو سینڈ کرنے میں مصروف تھی۔ ہنا کے بہنوئی نے کہا، دیکھو دیکھو ذرا اس کو، اور کہنے لگا، تمہاری امی نے آخر اس کو موبائل ہی کیوں لے کر دیا ہے، اسے تو رشتہ دار ہی بھول گئے ہیں۔ ہنا جو کہ سیلفیز لینے میں مصروف تھی اپنے بہنوئی کو کہنے لگی، تو آپ کیوں مجھے دیکھ کر اتنا جیلس فیل کر رہے ہیں، آپ بھی سیلفی لے لیں۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، مجھے ان کاموں کا شوق نہیں ہے۔ تو ہنا کی بہن بولی، ہنا کچھ تو لحاظ رکھو، وہ تمہارا بہنوئی ہے۔ تو ہنا بولی، یہی بات تم اپنے شوہر کو بھی کہہ سکتی تھی نا، مجھے چپ کرنے کا کہہ رہی ہو، اپنے شوہر کو بھی تو چپ کروا سکتی تھی نا۔ تو ہنا کا بہنوئی اپنی ساس کو کہنے لگا، امی آپ ہنا کو منع کیوں نہیں کرتی؟ تو اس سے پہلے ہنا کی ساس کچھ بولتی، ہنا بولی، تم لوگوں نے میرے والدین کو میرے خلاف بھڑکا کر ان کی نظروں میں میری عزت کم کر دی ہے۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، تم اپنے کام ٹھیک کر لو
اور نہ ہم امی سے تمہارے بارے میں کوئی بات کریں گے۔ تو ہنا بولی، آپ میرے ہی گھر میں آ کر مجھے باتیں کر رہے ہیں؟ اگر یہی سب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہنا کی بہن بولی، ہنا اپنی زبان کو لگام دو، جو منہ میں آتا ہے بکتی جا رہی ہو۔ تو ہنا بولی، پھر اس طرح کی فضول باتیں یہاں آ کر نہ کیا کرو، اگر آنا ہے تو اپنا منہ بند رکھ کے آیا کرو، ورنہ اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہنا کا بہنوئی بولا، یہاں پر تو سبھی بگڑے ہوئے ہیں، بیٹی تو بیٹی، والدین نے تو اپنے منہ پر تالا لگا کر رکھا ہے، سب سے بڑا ہاتھ تم کو بگاڑنے میں تمہارے والدین کا ہی ہے، اور تم کو چپ کروانے کی بجائے تمہاری بہن مجھے چپ کروا رہی ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے تو پھر رکھو اپنی بہن کو بھی اس گھر میں، تم سب ایک جیسے ہو۔ جس دن اس گھر میں جمائیوں کی عزت ہوگی اس دن میں تمہاری بہن کو آ کر لے جاؤں گا۔ ہنا کی دوسری بہن بھی ہنا کی زبان درازی کی وجہ سے اس گھر میں آ گئی تھی۔ جب 6 سے 7 ماہ گزر گئے تو ہنا کی دونوں بہنوں کو طلاق ہو گئی تھی۔ ہنا کی دونوں بہنیں بہت روئیں اور اپنی امی کو کہنے لگیں کہ ہنا آپ کی وجہ سے بگڑی ہے، اگر آپ اس کی ہر ضد کو پورا نہ کرتے تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کو بڑوں کی عزت کا پتہ نہیں اور یہ کتنی منہ پھٹ ہو گئی ہے۔ تو ہنا بولی، شکر کرو تم دونوں کے جاہل شوہروں سے میں نے تمہاری جان چھڑوا دی ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ہنا کی دونوں بہنوں نے اسے بہت مارا اور اس کا موبائل اس سے چھین کر توڑ دیا تھا، لیکن اب کیا فائدہ، ہنا کی بہنوں کے گھر تو برباد ہو ہی چکے تھے۔ کیا چھوٹی بہنوں کو اس لیے زیادہ پیار کیا جاتا ہے کہ وہ اسی پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بڑی بہنوں کے گھر برباد کر دیں؟ والدین کو چاہیے کہ کبھی کسی بیٹی کی ایسی پرورش نہ کریں جس میں اسے بڑوں کی عزت اور بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جیسی کہ ہنا تھی، اور اس کی وجہ سے ہی اس کی بہنوں کے گھر برباد ہو گئے تھے۔ کیا ہنا کے ساتھ جو اس کی بہنوں نے سلوک کیا، کیا وہ اتنی ہی سزا کی حقدار تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔